अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल नाजिल हुई है सन 2 हिजरी में और इसके अहम मौज़ूआत में यानी सूरह अनफाल जो है उसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से मौजू जिक्र किए गए हैं। एक टॉपिक है ग़ज़वा बदर पर तबसरा यानी ग़ज़वा बदर के हालात व वाक़यात बहुत तफसील से बयान हुए हैं इस सूरत के अंदर और सिर्फ एक इसी ग़ज़वे के ऊपर तफसीली बहस हुई है। और इसी से मुताल्लिक इस ग़ज़वे के बाद जो माल गनीमत हासिल हुआ था मुसलमानों को, उस माल गनीमत में उसको कैसे तक़सीम किया जाए उससे मुताल्लिक अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल फरमाए हैं। तो इस एतबार से ग़ज़वा बदर ही का एक सिलसिला जो है वो माल गनीमत की तक़सीम के अहकामात हैं। ग़ज़वा बदर के बाद जो माल मुसलमानों को मिला था उसकी तक़सीम के अहकामात हैं। अब ये देखते हैं कि ये सूरत इसके अंदर जो ग़ज़वा बदर का जिक्र है वो कब पेश आया और मुसलमानों ने किस तरह जंग की, वो सारे वाक़यात मैं आपको तफसील से बताऊंगी। ये ग़ज़वा पेश आया था रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को सन 2 हिजरी में, यानी हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों और काफिरों के दरमियान पेश आने वाला ये पहला मार्का था, पहली जंग थी। इसका पस मंज़र क्या था वो मैं बता देती हूँ। जिस वक्त मुसलमान मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए तो उस वक्त मुहाजिरीन और अंसार थे, दो ग्रुप्स थे मुसलमानों के। मुहाजिरीन वो लोग थे जिन्होंने हिजरत की और अंसार वो लोग थे जिन्होंने उनको पनाह दी, उनको जगह दी, उनकी मदद की, उनको सपोर्ट किया। अब ये जो मुहाजिरीन थे ये बहुत ज़्यादा गुर्बत की हालत में थे क्योंकि ये अपना सब कुछ छोड़ के मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए थे। वहाँ पर चूंकि इनके हालात बहुत तंग थे तो उसी असना में हिजरत के दूसरे साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि एक काफिला मक्का मुकरमा से, तिजारती काफिला था वो, मक्का मुकरमा से वो गया था शाम तिजारत के लिए और शाम से वो वापस आ रहा था और उसने जाना वापस मक्का ही था। अबू सुफियान की सरकर्दगी में वो काफिला गया था, तिजारती काफिला, और वो वापस आ रहा था शाम से होता हुआ। उसने गुजरना था मदीना के पास से, उन्होंने अपना रूट ये तय किया हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस काफिले की इत्तला मिल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मैं कुछ चंद मुसलमानों को लेकर हम इस काफिले पर हमला करते हैं और जो तिजारती मालो असवाब है वो हम हासिल कर लेते हैं। ये एक तरह से मंसूबा बनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर। अब इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में ऐलान फरमा दिया कि जो चलना चाहे वो चले। मतलब इसमें कोई फर्ज नहीं था इस ग़ज़वे में शिरकत करना और कोई ज़रूरी नहीं थी बात, तो अपनी खुशी से जो साथ चलना चाहे वो चले। तो तकरीबन 313 अफराद का एक काफ़िला तैयार हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफ़िले को लीड कर रहे थे और वो उनका इरादा ये था कि हम मदीना के बाहर एक वादी है बदर की वादी, वहां पर पड़ाव डालेंगे और जब ये काफिला गुजरेगा तो हम इस पर हमला करेंगे और फिर इनसे जो है ना वो मालो असबाब ले लेंगे। चूंकि मुहाजिरीन भी इस सोच में थे कि उनके हालात भी ठीक नहीं थे। अल्लाह के रसूल ने जब ये मंसूबा बनाया और ऐलान किया तो मुहाजिरीन भी कसीर तादाद में शामिल हो गए, अंसार भी शामिल हो गए और सब मिलके चले। अभी वो अपने घरों से निकल आए थे मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो रास्ते में अबू सुफियान को मालूम हो गया कि इस तरह मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ मिलकर हम पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया है। तो उन्होंने इस बात के पेश नज़र अबू सुफियान ने अपना एक तेज रफ्तार जो जासूस था वो मक्का रवाना किया और उसने अपना रास्ता बदल लिया। जिसने बदर के पास से होके गुजरना था उसने अपना रास्ता बदल लिया और रास्ता दूसरा इख्तियार किया और मक्का में ये इत्तला पहुंचा दी कि मुसलमान हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं।
جب یہ اطلاع مکہ پہنچی تو ابو جہل جو تھا اس وقت کافروں کا سردار تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ ہم لیں گے بدلہ مسلمانوں سے اور ہم جنگ کریں گے۔ انہوں نے 1000 تقریباً افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ یہاں میں نے لکھا ہوئے کافروں کے لشکر کی قیادت ابو جہل نے کی، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 تھی۔ کافروں کا لشکر 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے یہ لشکر اپنا تیار کیا اور جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اب جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو ان سین چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے، مسلمانوں کا منصوبہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا، اور انہوں نے یہ اپنا جو تھا نا وہ ارادہ، ان کو اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے بنایا تو منصوبہ تھا ابو سفیان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور ہمارا مارکا جو ہو رہا ہے وہ ابو جہل کے مسلح لشکر کے ساتھ۔ اس پر مسلمان گھبرا گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اتنے زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے اس وقت، اور کوئی گھوڑے وغیرہ بھی نہیں تھے، مطلب باقاعدہ کوئی وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک ہلکا پھلکا حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن باقاعدہ جنگ کے لیے جب سامنا ہو گیا تو اس پر وہ گھبرائے اور پریشان ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، تو اب آپ کو مطلب انہی کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کون میری مدد کرے گا اس معاملے میں، اور کون میرے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا؟ تو اس پر صحابہ کرام نے، بالکل صحابہ کرام میں سے بلکہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں آگ میں بھی کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے، اور ہم نہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو اور ہم یہیں بیٹھے، تو ہم خود اس میدان میں اتریں گے، آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ساتھ بھی تھے، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی مال و اسباب بھی نہیں ہے، اور 3 گنا زیادہ تعداد ہے لشکر کی، تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ ظاہر ہے ایک انسان تھے وہ لوگ، اور وہ ان کے ذہن میں یہ وسوسے آ رہے تھے بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی، اور کیسے مدد کی وہ میں آپ کو ابھی سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں۔ پہلا تو یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے جگہ ملی، وہ جگہ جو تھی وہ تھوڑی اونچی جگہ تھی، مطلب وہ پہاڑی کا ایک ٹیلا سا تھا، چوٹی تھی، اور جو کافروں کا لشکر آیا وہ نشیب میں تھا یا اترائی کی طرف تھا، تو مسلمان ان کو وہاں سے بہت آسانی سے آبزرو کر سکتے تھے اور مانیٹر کر سکتے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی۔ پھر دوسری مدد یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران یا جنگ سے پہلے مسلمانوں پر بارش برسائی۔ بارش تو سبھی پر ہوئی، مسلمانوں پر بھی ہوئی، کافروں پر بھی ہوئی۔ جس جگہ پر مسلمانوں کا پڑاؤ تھا اس جگہ پر وہ ریت سی تھی، بارش ہوئی، ریت صاف ہو گئی، اور چٹانیں اور پتھر جو تھے وہ صاف ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے قدم مضبوط ہو گئے وہاں پر۔ لیکن جہاں پر کافر اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کافروں کا لشکر موجود تھا، وہاں پر وہ زمین جو تھی وہ دلدلی ہو گئی بارش ہونے کی وجہ سے، اور ان کا جو ان کے قدم تھے وہ جہاں پر قدم رکھتے تھے وہاں ان کا پاؤں پھسلنا شروع ہو جاتا تھا۔ پہلا انعام تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس جنگ پر مسلمانوں کے لیے کیا۔ پھر دوسری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سنائی کہ اگر تم ثابت قدمی سے یہ جنگ لڑو گے تو ہم 1000 فرشتوں کی مدد بھیجیں گے تمہارے لیے۔ 1000 فرشتے انسانی شکل میں میدان جنگ میں اتریں گے، جو تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑائی کریں گے۔ اور یہ صرف خوشخبری نہیں تھی، حقیقتاً اور واقعتاً فرشتے نازل ہوئے تھے، سفید لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے مطلب مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ باقاعدہ جنگ لڑ رہے تھے میدان جنگ میں، ان کو دیکھا گیا ان فرشتوں کو۔ دوسری خبر تو اللہ تعالیٰ نے یہ سنائی۔ پھر جنگ شروع ہونے سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی نیت باندھی اللہ کے حضور، اور آپ کھڑے ہو گئے دعا کرنے کے لیے اپنی نماز میں، اور آپ نے فرمایا یا اللہ یہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں یہاں پر، یہ بہت چند مٹھی بھر لوگ ہیں، اور ان کے پاس مال و اسباب بھی کوئی نہیں ہے، سامان بھی کوئی نہیں ہے، اگر آج یہ لوگ مٹ گئے دنیا سے اور ختم ہو گئے تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو تو ہماری مدد فرما۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے
باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب تم فریاد کر رہے تھے اللہ سے تو اللہ نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہیں فتح کی بشارت دی اور خوشخبری دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنی زیادہ ان کو ٹینشن تھی مسلمانوں کو، اور اتنی زیادہ ان کو بے چینی اور گھبراہٹ تھی اس جنگ کی کہ وہ مطلب ذہنی طور پر وہ پرسکون نہیں تھے اور اعصابی طور پر بھی تھک چکے تھے، بہت زیادہ ان کے اعصاب تھک رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے اوپر نیند کی چادر اڑا دی. نیند کی چادر اڑانے کا مطلب یہ کہ ہر شخص سو گیا، اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. آپ دیکھیے کہ آپ جتنا مرضی تھکے ہوئے ہوں، جب آپ سوتے ہیں اور سو کر اٹھتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں، یعنی کام کرنے کے لیے آپ کی انرجی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، آپ کی قوت بحال ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت بحال کرنے کے لیے ان پر نیند کی چادر بھی اڑا دی. ان کو یعنی اونگ سی آنے لگی، نیند آنے لگی تاکہ وہ اعصابی طور پر مضبوط ہو جائیں اور تازہ دم ہو کر لڑائی کریں میدان جنگ میں. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بارش کا ہونا، نیند کا طاری ہونا، یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے اس موقع پر. وہ بہت سخت مارکا تھا، بدر کا مارکا جو تو ایک تو پہلا مارکا تھا مسلمانوں کی، باقاعدہ پہلی جنگ تھی میدان کے اندر، اور اسباب بھی کوئی نہیں تھے اور تعداد بھی کافروں کی ان سے 3 گنا تھی. لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی آزمائش کی تھی کہ کون میرے، صرف یہ دیکھنا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مدد صرف میری ہی ہوگی، دیکھنا مقصود یہ ہے کہ کون جم کر لڑتا ہے، کون میرے حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. صرف ایک یہ ٹیسٹ کرنا تھا، لیکن ٹیسٹ بہت کڑا تھا. اور غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے تھے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار دونوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ بشارت دی ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. یعنی اتنی سخت آزمائش میں جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر ان سے آئندہ بھی اس جنگ کے بعد بھی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی معاف ہے ان کے لیے. یعنی اتنی زبردست یہ ایک سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ایسا دے دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک میں، اور یہ ان صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے اور سابقون السابقون میں وہ لوگ شامل ہیں. تو اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ بعد میں ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتہ، ان سے غلطی ہوئی بھی تھی بڑی زبردست. تو باقی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو معاف نہ کریں اور ان کو سزا دیں. تو اس پر اللہ کے رسول نے اس وقت یہ الفاظ دہرائے تھے کہ حضرت عمر کی اس پر کہنے پر کہ عمر جانے دو یہ بدی صحابی، یعنی ان کے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا تھا. مارکا بہت سخت تھا، حالات بہت سخت تھے، معاملات بہت سخت تھے. اس موقع پر مسلمانوں نے ثابت قدمی دکھائی تو اللہ نے ان کو معافی کا اور ان کے درجات کی بلندی کا ذکر قرآن پاک میں بہت بہت خوبصورت طریقے سے کیا ہے. بہرحال جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے اندر مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی. مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور فرشتے ان کے ساتھ باقاعدہ انسانی شکل میں لڑے. اور اسی صورت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں تم میرے بندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑو اور ان کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں اور ان کو بتائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور باقاعدہ انہوں نے انسانی زبان میں یہ چیز شیئر بھی کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ شیئر کی تھی ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، جس سے ان کو مورلی بھی سپورٹ ملی اور وہ بہت جیداری سے لڑے، بڑے بے دریغ ہو کے اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی تھی. تو یہ ساری چیزیں نا جب ہم چیپٹر وائز آیتیں پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے یہ قرآن کے اندر یہ باقاعدہ آیات کے طور پر موجود ہیں. پوری ہسٹری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہے اس مارکے کی، اس جنگ کی. اور آخر میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی اور اس میں 70 کے قریب جو تھے وہ کافروں کے بڑے بڑے سردار وہ مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنائے گئے. اور جو سردار تھے ان میں ابو جہل اور مطلب ان کے جیسے اور بڑے لوگ جو تھے وہ بڑے مانے ہوئے لوگ تھے کافروں کے، وہ سب کے سب مارے گئے تھے. پھر ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں میں ڈلوایا اور کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ جو میں کہتا تھا وہ سچ تھا.
ان کو مخاطب کر کے کہا، اور آپ نے پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ اب اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہم ان تک پیغام پہنچاتے رہے انہوں نے نہیں مانا، اب اس پیغام کی حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی ایک میں نے آپ کو ہسٹری اور ایک پس منظر بتایا ہے غزوہ بدر کا۔ اس سورت کے کتنے رکوعات ہیں اور کتنی آیات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ انفال کے کل رکوعات کی تعداد ہے 10 اور اس کی کل آیات ہیں 75، اور میں نے تعداد آپ کو مسلمانوں کی اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 تھی، کافروں کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، اور اس مارکے میں یہ اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا دن، یعنی واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون سا دین سچا ہے اور کس دین کے پیروکار جو ہیں وہ سچے مذہب کی، سچے دین کی پیروی کر رہے ہیں، اور کون سا دین باطل ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ابو جہل اپنا لشکر لے کر مکہ سے نکل رہا تھا تو اس نے بیت اللہ کی جو غلاف تھا اس کو پکڑ کے بڑی اونچی اونچی دعائیں مانگی تھی کہ اللہ کا کانسیپٹ تو تھا ان کافروں میں بھی، لیکن جو انہوں نے بت وغیرہ بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ان کی وہ اس طرح سے پرستش کرتے تھے کہ اللہ کا تصور تھا لیکن اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ تو پھر اس نے کہا تھا کہ یا اللہ کہ اگر ہم میں سے جو فریق حق پر ہو تو پھر اس کو فتح دینا۔ تو اس دن پھر یہ ثابت ہو گیا کہ کون سا بولے، اس نے خود ہی دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بھی قرآن پاک میں بیان فرمائے کہ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے تھے تو دیکھو فتح تمہارے سامنے آ گئی، اور اگر تم اب بھی باز نہ آئے اور اپنے رویے تم نے نہ بدلے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جیسا ہم نے پہلے تمہارے ساتھ سلوک رکھا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کافروں کو خود بھی سزا دے سکتے ہیں، مطلب اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، مجبور نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سزا اس لیے دلوائی تاکہ ان کے دلوں میں یہ ٹھنڈک آ جائے۔ جو ظلم مسلمانوں پر کافروں نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے اس کا جواب مسلمانوں نے اس جنگ میں دیا تھا۔ ارادہ مسلمانوں کا کچھ اور تھا، وہ طے کر کے کچھ اور نکلے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ آپ نے بھی اپنے جو منصوبہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے بنایا تھا اس منصوبے کے مطابق آپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا چینج کرنا ہے اور کیا تبدیلی کرنی ہے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو پلان بالکل چینج ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تمہارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اب تم نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے یہ لڑائی لڑنی ہے۔ اور اس وقت مہاجرین اور انصار جو تھے وہ یک زبان ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اگر آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریں تو پھر ہم چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ ریڈ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 1 نکالیے، اور بیٹے کیمراز اپنے آن کیجیے ذرا۔ کلاس 9 اپنے کیمراز آن کیجیے۔ اس میں کیمرہ نہیں آن ہو رہا۔ اچھا، باقی بچوں کا تو ہو سکتا ہے نا وہ کریں کیمرہ آن۔ میرے ایسے میں دیکھ سکتی ہوں آپ کو کہ آپ لوگ آپ کے پاس بکس اوپن ہیں یا نہیں۔ اوپن کیجیے بیٹا۔ چلے میں شروع کرتی ہوں لیسن نمبر 1، اور میں آپ کو پھر ایکسپلین کرتی ہوں اس کی آیات، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہ بات یہاں پر بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے کہ جب کافروں کا لشکر جو تھا وہ پسپا ہو کر شکست کھا کر جب بھاگا تھا پیچھے کی طرف، تو مسلمان ان کے چھوڑے ہوئے مال کو جمع کرنے لگے تھے۔
تو جب جمع کرنے لگے مجاہدین اس میں شامل تھے، ان کے پاس مال تھا بھی نہیں، تو انہوں نے کسی نے جو جس کے ہاتھ لگی چیز اس نے کہا یہ میری ہے، تو اس پر ایک دم سے نا جھگڑا پیدا ہو گیا مجاہدین کے درمیان جو جنگ میں شریک تھے. تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو سٹاپ لگایا اور وہیں پر کہا کہ آپ سے جو یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اس مال پر ان کا کوئی حق نہیں، یہ مال ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا. مطلب بے شک انہوں نے جنگ لڑی ہے یا وہ شامل ہوئے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن فی الحال ان کا اس کے اوپر اس مال پر کوئی حق نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. اور یہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال اس لیے ہے کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم تھے، حکمران تھے مسلمانوں کے. لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ احکامات برقرار رہیں گے. اگر کوئی اور مسلمانوں کا حاکم جو کسی جماعت کو لیڈ کر رہا ہوگا یا حاکم وقت ہوگا تو وہ جو جتنا بھی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا وہ سارا اس کے پاس جائے گا. اب پھر وہ اس کو تقسیم کرے گا. یہ پہلی بالکل ابتدائی آیت ہے مال غنیمت کے حوالے سے، لیکن اگلے رکوع میں اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے حصے بھی بیان کر دیے کہ کس کا کتنا حصہ بنے گا، لیکن وہ حصے کرنے کا اختیار جو ہے وہ حاکم کے پاس ہے. وہ کوئی بھی ہوگا، جو بھی مسلمانوں کا حاکم جو جنگ لڑے گا اور جنگ کے بعد اس کو فتح ہوتی ہے اور مال ہاتھ آتا ہے تو وہ اسی تقسیم کے مطابق تقسیم کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ریشو بتائی ہے تقسیم کرنے کی. وہ ہم اگلے رکوعات میں آئے گی بات، تو پھر میں اس وقت آپ کو وہاں ایکسپلین کروں گی. ابھی ہم صرف اس آیت سے متعلق بات کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا تو ڈرو اللہ سے اور اپنے آپس میں صلح رکھو. یعنی تم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مال کا حصول نہیں تھا، وہ مقصد اب تم نے مال کے حصول کو اپنا مقصد سمجھ لیا ہے اور اپنا مقصد بنا لیا ہے، تو یہ تم اپنی سوچ کو بڑا کرو اور وسیع کرو. یہاں پر تمہارا مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تم سے جنگ کروائی ہے اس کا مقصد مال کا حصول ہے نا. مال کا حصول ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، ایک ایکسٹرا فائدہ ہے جو تمہیں ملا ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ تم نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام تمہیں سونپا ہے وہ تم اپنے عمل سے اپنے کام سے وہ دنیا پر ثابت کرو گے کہ اللہ ہی کا دین سچا ہے، یعنی اس دین اسلام ہی سچا ہے. اور آخری دین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آخری کتاب، آخری نبی جو بھیجا ہے، وہ سب حق پر ہیں. اور یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو مقابلہ ہے وہ ابو جہل کے لشکر سے کروایا تھا. تو اس لیے اگر تم آپس میں ہی جھگڑا کرنے لگو گے اور آپس میں ہی چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ بنانے لگو گے تو پھر تمہاری ہوا نکل جائے گی، مطلب لوگوں پر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور اس روب کو قائم کرنے کے لیے تمہیں آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے اگر تم مومن ہو. یعنی اگر واقعتاً ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا بھی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. یعنی جو حکم وہ دیں اس بات سے قطع نظر کہ وہ بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، یا وہ حکم تمہیں اپنے فائدے میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، وہ تم لوگوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہی ماننا ہے. اور پھر جو ماننے والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، انہی کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے آگے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ صفات ہیں مومنین کی. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور مزید کیا صفات ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. یہ نماز پڑھنے کا نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. قائم کرنے کا مطلب ہے جماعت کی نماز مسجد کے اندر 5 وقت قائم کی جائے، یعنی اس کو مستقل بنیادوں پر قائم کیا جائے. اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر مال کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کیا. اور رزق جو ہے نا وہ صرف مادی چیزوں پر مشتمل نہیں ہے. رزق سب کچھ ہے. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے
وہ اس کا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اس کا وقت ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کا علم ہے اور اس کا مال ہے، جو چیز اس کی صحت ہے، جو کام وہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور یہ جس کے اندر یہ صفت ہے وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز بتا دی، وہ میرٹس بتا دیے. اور انسان ایک مومن اور ایک مسلمان اپنے آپ کو ان میرٹس پہ رکھ کے پرکھ سکتا ہے کہ میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہوں، کیا میں پورا اترتا ہوں یا نہیں. آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. ویسے اب آپ کو ایک لگے گا کہ ایک وہ بات ہے جو ہم قرآن میں بارہا پڑھتے ہیں، مغفرت ہے، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. بیٹے ہر انسان نا دنیا میں چاہتا ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت ملے، اس کو بہت پروٹوکول ملے، اس کو بہت ترجیح دی جائے کہیں پر بھی ہو جائے. آپ بطور مہمان کہیں جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جو میزبان ہے وہ آپ کو پورا وقت دے، توجہ دے اور آپ کو بہت اچھی طرح سے پوچھے کہ آپ مطلب جیسے آپ نے کسی فنکشن میں شرکت کی، کسی تقریب میں آپ گئے تو آپ وہاں سے خوش ہو کر آتے ہیں اگر اس کا میزبان آپ کو اچھی طرح پوچھ لے. اللہ تعالیٰ جب مہمانداری کریں گے مومنین کی جنت میں تو ان کو بہت زیادہ عزت اور اکرام کے ساتھ، باقاعدہ بہت پروٹوکول کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا جائے گا. اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، یعنی ایسا رزق ہے جس میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ عزت ملے، توقیر ملے، احترام ملے. تو انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے اگر وہ ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے اوپر ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی. اگلی آیت ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھروں سے اسی طرح نکالا جس طرح تمہیں گھروں سے نکلنا چاہیے تھا، یعنی تدبیر کے ساتھ. حق کا مطلب یہاں تدبیر ہے. اور بے شک ان مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی اس وقت، مطلب وہ بہت اپنے دل میں نا وہ بہت ایک بے چینی محسوس کر رہے تھے، ایک گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے. اور اس گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پہلے یہ معلوم تھا کہ ان کا مقابلہ ایک آسان لشکر سے ہوگا. جب وہاں پہنچے تو ایک زبردست چیلنج کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہاں پر. تو وہ بہت زیادہ گھبرا رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، مطلب یہ ان کو بالکل ناممکن لگ رہا تھا یہ لڑائی لڑنا. اور اس وجہ سے مومنوں کی ایک جماعت جو تھی وہ اس وقت بہت ناخوش تھی اور وہ باقاعدہ آرگیومنٹ بھی کر رہے تھے تھوڑے تھوڑے، اپنے دل میں بھی ان کو ناگواری تھی. لیکن جب زیادہ تر مجاہدین اور انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس طرح ہمیں کہیں گے ہم اسی طرح وہ کام کریں گے. تو اس تسلی دینے کے بعد جو باقی لوگ جن کے دل میں ناگواری اس وقت پیدا ہوئی تھی یا کراہت پیدا ہوئی تھی تو ان کے دلوں کو بھی تھوڑا سا سکون ہوا. اصل میں وہ منافق نہیں تھے وہ لوگ، مطلب لیکن ظاہری اسباب کی کمی کی وجہ سے، دنیاوی اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے لیے یہ کام کرنا ناممکن ہوگا، اسی لیے وہ ان کے دل میں ناگوار جذبات پیدا ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھپائی نہیں اور اس کے اندر پورا وہ جو کیفیت تھی مسلمانوں کی، کون سا گروپ جو تھا وہ اچھے طریقے سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار تھا اور خوشی کے ساتھ، اور کون سا جو گروہ تھا وہ تھوڑا ہچکچا رہا تھا، وہ سب باتیں یہاں بیان کی گئی. اگلی آیت دیکھیے یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی اور وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے. کیوں جھگڑنے لگے؟ گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور وہ اس موت کو دیکھ بھی رہے ہیں. بالکل ان کو لگ رہا تھا کہ ان سے لڑائی لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کیسے فرمائی وہ اگلی آیت میں ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.
اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اور تم چاہتے تھے کہ تم آسانی والا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تمہاری صلاحیتوں کو آزمائے، تمہیں مشکل میں ڈال کر، تمہیں ٹیسٹ کر کے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد، جب تم اپنے اللہ سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ واقعتاً فرشتے جو تھے وہ نازل ہوئے تھے اور وہ زمین پر اترے تھے، انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کی تھی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی یہ خوشخبری تھی تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کر لیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری بھی بنایا اور بھیجا بھی، لیکن در حقیقت اس سارے کام کے پیچھے اللہ کا ہاتھ تمہاری پشت پر تھا، کیونکہ تم اللہ کا کام کرنے کے لیے نکلے تھے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو سب سے اوپر رکھا اور فرمایا کہ جو کچھ بھی، جو سبب بھی تمہارے لیے بنائے گا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بنائے گا، اور تم گھبرانا نہیں، تسلی رکھنا، ہم تمہاری ہر ممکن طریقے سے مدد کریں گے۔ چونکہ اس وقت ان کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا، مسلمانوں کا گھبرا تو رہے تھے وہ چونکہ انسان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی بھرپور مدد فرمائی اس وقت، اور پھر ساتھ ساتھ ہدایات بھی دیں کہ کس طرح میرا حکم آتا جائے گا اور تم اس کو مانتے جانا۔ اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے کلمہ کن کہنے سے نا سارے معاملات چلتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، صرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایمان کتنا پختہ رکھیں، جتنا ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا انسان کا دل اللہ کی بات پر مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بیٹے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیسٹ یا کوئی آزمائش نہ رکھی ہو، ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں، تاکہ یہ جان لیں، یعنی دنیا ایک امتحان گاہ ہے نا، یہ جان لیں کہ کون میری دی ہوئی چیز پر، میرے دیے ہوئے حکم پر کون دل سے راضی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق جو ہے نا، یہ ہم پڑھتے تو ہیں قرآن کی آیات، لیکن اس میں سبق ہمارے اپنے لیے بھی پوشیدہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارا جب ہم قرآن پڑھیں، اس کی آیتوں پر غور کریں، تو ہمارا اپنا ایمان بھی پختہ ہوتا جائے اور ہم اپنے آپ کو بھی پیوریفائی کرتے رہیں، اپنے ایمان کو بھی پیوریفائی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آج ہمارا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے، لیسن بھی ہمارا اینڈ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو انمیوٹ کروں گی، تو آپ لوگ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہوگا تو مجھ سے کل پوچھ لیجیے گا۔